बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान इस्माइल साहब के बारे में एक चीज बताऊं जनाब कि इज दोस्तों के दोस्त हैं और बहुत गहरी नजर रखते हैं एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न। वो आज की नहीं, बड़े पुरानी उनको सूझबूझ है पॉलिटिक्स की, और कोशिश हमेशा ये करते रहे कि सारी पार्टीज को साथ लेके चलें। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है स्पेशली सिंध के अंदर, उसमें क्या ये मुमकिन है? और एक रोल है, एक गवर्नर का एक अपना रोल होता है, उस रोल को बड़े एहसन तरीके से अभी तक चला रहे हैं ये, और आइंदा आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में इसी तरह चलता रहेगा सब कुछ। लेकिन देन अगेन चेंजेस बहुत स्विफ्टली, बड़ी रैपिडली आ रही हैं। जो चेंजेस आ रही हैं उसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी, बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी जी। इमरान इस्माइल साहब, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर हम देखें तो 90 और 90 से ऑनवर्ड्स अगर हमने इस मुल्क में देखा, और स्पेशली अगर हमने सिंध में देखा, तो एक हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स जो है उनका मरकज बना रहा सिंध और स्पेशली कराची, और उसके साथ साथ ये लिंक भी चलता रहा क्योंकि दूसरा सूबा साथ मिलता है बलूचिस्तान, और वो भी उसके साथ भी टेररिस्ट एक्टिविटीज जारी रही। उसमें एक बड़ा अहम रोल प्ले किया हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने। आप समझते हैं कि बाकी इंस्टीट्यूशन, जो बड़ी बहस चलती रहती है क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूशन जो है वो उन्होंने अपने आप को कैपेसिटी इनहेंस नहीं की उन्होंने, लेकिन डू यू थिंक कि बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है अदर देन द पैरामिलिट्री फोर्सेस, उन्होंने अपनी कैपेसिटी इनहेंस कर ली है? बहुत शुक्रिया राणा जी। ओवरऑल तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर परफॉर्मिंग well, if not 100% up to satisfactory level where they should be, लेकिन उन्होंने अपनी कंपैरेटिव स्टेटमेंट में उन्होंने अपने आप को बहुत बेहतर किया है। हमारे पास कुछ चीज़ों की बेइंतहा कमी रही है, कुछ हमारे पास ट्रेनिंग की कमी रही है, हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स की और अपडेट करने की अपने आप को कमी रही। मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो हमारे इदारे और हमारे जो हुकूमती इदारे हैं वो अपने आप को शेल में बंद कर लेते हैं कि जी ये इससे हमें नुकसान शायद हो जाएगा, तो लिहाजा पहले हम इसको स्टडी कर लें, और बाय द टाइम वो स्टडी कंप्लीट होती है तो हमें पता लगता है कि वो टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो गई, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई। हुकूमती इदारों की अगर मैं बात करूँ तो जैसे पेपैल जब इंट्रोड्यूस हुआ तो पेपैल को पाकिस्तान में आने नहीं दिया गया और कहा गया कि जी हम इसकी जगह अपना एक निज़ाम मुतारिफ कराएंगे और अपना हम एक सिस्टम लेकर आएंगे पेपैल की जगह। और 2 साल के लिए पेपैल डिले हुआ। अब वो पेपैल जब तकरीबन वो हट गए और नया सिस्टम आ गए तो अब हम पेपैल की तरफ देख रहे हैं। तो हमें फौरी तौर से अपने आप को टेक्नोलॉजी के लिए ओपन करना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी को वेलकम करना चाहिए। हम आज तक कराची में जो स्मार्ट सिस्टम है वो नहीं लगा सके, स्मार्ट सिटी का या सेफ सिटी को नहीं कराची को बना सके, और फिर हम क्लेम या कंप्लेन करते हैं कि जी मोटरसाइकिल स्नैचिंग बढ़ गई है, मोबाइल स्नैचिंग बढ़ गई है, क्राइम, स्ट्रीट क्राइम के अंदर इजाफा हो रहा है। ये मुमकिन नहीं है कि कराची जैसे मैग्नीट्यूड के शहर के अंदर हम हर गली के कॉर्नर पे एक पुलिस वाला खड़ा कर दें और क्राइम को कंट्रोल कर लें। अब हालात, सिस्टम बदल गए, और जैसे जैसे ये सिस्टम डेवलप होते जाते हैं ऐसे ऐसे हमारे जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो अपने आप को अपग्रेड करता चला जाता है। तो जब हम उस सिस्टम के साथ अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं करते हैं और क्रिमिनल मेंटालिटी या क्राइम जो है वो अपने आप को अपग्रेड कर लेता है तो वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंप्रूवमेंट हमें करनी पड़ेगी। वैसे हमारे जो इदारे हैं वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया के बेहतरीन इदारों में शुमार होते हैं। जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ख़ासतौर से हमारी रेंजर्स है, हमारी जो इंटेलिजेंसिया है, हमारी ISI है या MI है या IB है, ये बेहतरीन इदारों में शुमार होते हैं। हमें इनको इस वक्त दुनिया की जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ इनको वो टेक्नोलॉजी से रोशनास कराना और इनको अपग्रेड करना टेक्नोलॉजी के साथ इंतहाई ज़रूरी है। So
سو یہ تو پیراملٹری فورسز کا تو ایشو نہیں ہے. جو دوسرے ایشوز ہیں, دوسرے جو ہیں یہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ادارے, ان کا ایشو بالکل ہے, اس کی آپ نشاندہی بھی کر رہے ہیں. تو اینی ویز تھوڑا سا میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ کیا یہاں پہ اگر پیراملٹری فورسز یعنی کہ رینجرز, ISI, MI, ان کو اگر پل آؤٹ کر دیا جائے تو پھر یہ ادارے جو ہیں, بقیہ ادارے جو ہیں, وہ کیا کراچی یا سندھ سنبھال سکتے ہیں؟ بقیہ اداروں سے آپ کی مراد اگر آپ سندھ پولیس کی بات کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ سندھ پولیس کے اندر اتنی کیپیسٹی ابھی ہے کہ وہ اکیلے ان اداروں کی مدد کے بغیر وہ یہاں پہ کارروائی کر سکیں یا وہ یہاں کے حالات کو سنبھال سکیں. دیکھیں میں بالکل سمجھ رہا ہوں رانا جی آپ کس طرف لے جا رہے ہیں گفتگو کو, اور یہ بڑی اہم گفتگو بھی ہے, ہونی بھی چاہیے. We should not shy away from actually آپ میرا خیال ہے کہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہوا پچھلے دنوں میں پولیس کے IG کے ساتھ, اور اس کے بعد جو رپورٹ آئی آرمی کی, اور اس کے بعد جو ایکشن ہوئے, آپ اس طرف غالباً مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ ہمارے ادارے ISI, MI, IB اور بھی جتنے انٹیلیجنس ادارے ہیں, ان کے پاس ایگزیکیوٹنگ آرم جو ہے وہ پولیس ہوتا ہے. یہ تو انٹیلیجنس ادارے ہیں نا, ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں, ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے قید رکھ لیں, وہ ان کے پاس ایسے سیلز موجود نہیں ہوتے, پولیس کے پاس ہوتے ہیں. تو لہٰذا انہیں پولیس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, اور کئی بار ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ پولیس کی مدد کرتی ہیں ڈاکو پکڑنے میں, رینسم فار کڈنیپ کو پکڑنے میں, ہراسمنٹ کے کیسز میں, ایکسٹارشن کے کیسز میں. ہماری ایجنسیز بہت تیزی سے کام کرتی ہیں, اور وہ پولیس کو انفارمیشن بھی دیتی ہیں, اور اس سلسلے میں ان کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. تو لہٰذا کوئی انہونی میٹنگ نہیں تھی جو ایک یہ ہوئی تھی. اس میں جو رپورٹ ہے, رپورٹ کے مطابق اس میں مین ہینڈلنگ کا ذکر ہے, باقی اس کے اندر کوئی کڈنیپنگ کا یا کوئی اور چیز کا ذکر نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک سنگین الزام تھا کڈنیپنگ کا, کہ پولیس کا IG کڈنیپ ہو جائے جس صوبے سے, وہاں تو ایک بہت ہی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے. اور پھر جس طرح سے اس کو پولیٹیسائز کیا گیا اور ساری چیزوں کو دیکھا گیا, میرا تو ابھی تک سوال یہ ہے کہ ہمارا جو قائد مزار کا جو بورڈ ہے اس کو اب تک جا کے میجسٹریٹ کے پاس کمپلین جمع کرانی چاہیے. ابھی بھی اس کو کرنا چاہیے کہ جا کے میجسٹریٹ کے پاس کمپلین جمع کرائے, اور پھر اس کے اوپر FIR کٹے, یا وہ پھر کوئی کیس بنے یا نہ بنے, وہ عدالت کا فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن جو آرمی کا جو کام تھا, جو جنرل باجوہ صاحب نے جو وعدہ کیا تھا, وہ انہوں نے فوراً اپنے گیون ٹائم پیریڈ کے اندر پورا بھی کیا, اور انہوں نے جن لوگوں کو اس کا قصوروار سمجھا انہوں نے سزا بھی دی یا ان کے اوپر کیس بھی چلائے. میرا سوال تو یہ ہے کہ کیا ہمارا یہ فرض نہیں تھا کہ ہم بھی یہ پروب کرتے کہ ایک کمیٹی جو بنی ہے وہ بھی اپنا ڈیسیجن دیتی کہ جی یہ پولیس میں کیا ہوا تھا, یہ کیسے ہوا, کہ کس طرح سے یہ سارے ایک دم سے 12, 13, 14 جو ہے وہ چھٹیوں پہ جانے کی بات ہوئی, اور یہ کیوں ہوا, who initiated it, اور اگر جس نے انیشیٹ کیا تھا تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے. سو I'm looking forward کہ جو کمیٹی بنائی ہے چیف منسٹر نے اپنے وزراء کی, وہ بھی اسی طرح سے ایک نیوٹرل اس کے اوپر غیر جانبدارانہ انکوائری کے بعد ایک فیصلہ دے گی, اور اس فیصلے میں a few heads will roll. آپ کی تھنکنگ بڑی پازیٹیو ہے, بٹ ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ کہ few heads are going to roll? Well, they should, because جو ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو آرمی چیف نے جس طرح سے ایک شفاف انکوائری کروائی, کی مداخلت نہیں کی, اور اس کی رپورٹ کے اوپر انہوں نے فیصلہ بھی انسٹنٹ لیا, اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے, اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے سندھ حکومت کو بھی ایک غیر جانبدارانہ انکوائری کے اوپر, رپورٹ کے اوپر اپنا کوئی سخت فیصلہ لینا پڑے گا, کیونکہ یہ آنے والے وقت میں ڈیسائسو ہے کہ ہم کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اپنی پولیسنگ کو, اور کس طرح سے ہم اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے ہیں. صاحب آپ بھی کراچی آئٹ ہیں, اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ان کراچی آلسو, اور مجھے جو میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے, چاہے ڈیٹ ہو چاہے سیکٹر ہو, وہاں پہ پولیس کے لوگ آتے جاتے ہیں اور وہ ورکنگ ریلیشن رہتا ہے. جیسے کہ آپ نے بھی نشاندہی کی
کہ وہاں پہ ایگزیکیوشن جو ہوتی ہے وہ پولیس سے ہی کروائی جاتی ہے, جو بھی جہاں پہ بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز, چاہے وائی ایس آئی ہو چاہے ایم آئی ہو, وہ بالکل ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور پھر آگے سے ایگزیکیوشن پولیس ہی کرتی ہے. لیکن مائی پوائنٹ از کہ یہ ساری چیزیں اگنیٹ کیوں ہوئی یہاں پہ, کیوں یہ ساری چیزیں ایک دم والکینو بن کے کیوں پھٹا, کیا ریزن کیا تھا؟ واز دا آئی جی ناٹ ٹیکنگ فون کالز, was that thing has to be executed there and then, یا اس کو ویٹ کیا جا سکتا تھا, اس کو کیا مطلب how will you take it دی why did دیکھیے this thing میں happen? سمجھتا ہوں کہ You جس cannot وقت یہ واقعہ ہوا, that's out of question. دیکھیے میں سمجھتا ہوں مبشر کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا اسی وقت اس کی ایف آئی آر درج ہو جانی چاہیے تھی, لیکن کیونکہ وہ ایک طاقتور شخص تھے اور تصور کیا جا رہا تھا کہ وہ نواز شریف کے داماد ہیں اور لہٰذا اپوزیشن کھڑی ہو جائے گی اور بلوا نہ ہو جائے, تو لہٰذا پولیس چیف یا پولیس نے اپنا ٹائم لگایا اس چیز کے اوپر, which was entirely wrong. یعنی اگر کوئی ٹھیلے والا یا کوئی غریب انسان جا کے قائد کے مزار کے اندر یہ حرکت کرتا, بد تہذیبی کرتا, تو وہ پولیس کتنا ٹائم لگاتی اس کے ساتھ, تو وہ شاید ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ شاید ہم اس بندے کو ہی ڈھونڈ رہے ہوتے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا, گیا کدھر ہی ہے غریب آدمی. لیکن کیونکہ طاقتور شخص تھا لہٰذا اس کے اوپر ٹائم لگایا گیا. وہ ٹائم کریٹڈ فرسٹریشن امنگ پیپل. مجھے یہ بتائیں کہ ایک غیر مہذب غیر تہذیب یافتہ حرکت ہوئی اور اس کو پورے کی پوری جو ہے وہ اپوزیشن ڈیفینڈ کرنے پہ نکلی ہوئی ہے. یعنی کبھی مجھے بتائیں کہ مریم نواز نے یا یہ کیپٹن صفدر نے بڑے میاں صاحب کی قبر پہ جا کے نعرے لگائیں؟ وہاں جا کے نعرے کیوں نہیں لگاتا؟ کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی عزت کرنا جانتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جی عزت ہو ان کی, وہاں بے حرمتی ہوتی ہے قبروں کی. یہاں کیونکہ بابا ایک قوم یہاں دفن ہے جس کے مزار کی سب سے زیادہ حرمت ہمیں خیال اس کا رکھنا ہے, اپنے فادر آف دا نیشن کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ یہ بد تہذیبی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اینڈ دین یو روم اراؤنڈ اسکاٹ فری اور چوڑا سینہ کر کے جی کہ جیسے بڑا کوئی جیرا بلیڈ ادھر آ گیا تھا اور وہ بڑا کوئی فتح کر کے جا رہا ہے سندھ کو. یہ اس کے اوپر تو فوری ایکشن بنتا تھا. ہم نے یہ کب سے شروع کر دیا کہ ہم یعنی میں اپنے فادر کی قبر پہ جاتا ہوں تو ہاتھ باندھ کے سیدھا کھڑا ہوتا ہوں یا فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں یا وہاں پہ ان کی دعا کرتا ہوں. میں تو وہاں پہ کوئی بہت سیاسی بات نہیں شروع کرتا, وہاں تو نعرے نہیں لگاتا. میں روڈ پہ جاتا ہوں تو نعرے لگاؤں گا, وہاں پہ جب جلوس ہوگا, جلسہ ہوگا, ریلی ہوگی تو وہاں پہ ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہوں گا, وہاں نعرے لگاؤں گا. اگر اتنی بیسک ایتھکس اس شخص کو نہیں پتا ہے تو اس کو سکھانا چاہیے, پھر اس کا کوئی بندوبست کریں گے, اس کو سکھایا جائے بندوبست یہ اس طرح کی ایتھکس. یہ انتہائی گھٹیا حرکت تھی جو مزار ٹائد میں ہوئی. یہ کسی طرح سے اس کو کوئی شخص دنیا کا اس کو انڈورس نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی ٹھیک حرکت کی تھی انہوں نے, اور اس کے اوپر جو بھی اس کی سزا بنتی ہے, جو بھی اس کا کیس بنتا ہے, جو بھی ایف آئی آر بنتی ہے وہ درج ہونی چاہیے تھی. That created all the frustration among people. یہاں پہ لوگ ٹینشن تھا, لوگ تھانوں میں جا رہے تھے, لوگ جمع ہو رہے تھے. حاجی صاحب ایف آئی آر نہیں درج کر رہے تھے, وہ ان کی مرضی ہے, وہ نہیں درج کر رہے تھے. اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا مجھے I'm not privy to that, کیونکہ وہ لیٹ نائٹ ہو گئی تھی. مجھے پھر صبح پتہ چلا کہ یہ اس طرح سے کام ہوا ہے. اچھا ایک الزام ہے آپ پہ, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, آپ اس کو کلیریفائی کر دیں. کہا ہی جاتا ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو, عمران خان صاحب کو پوری رپورٹ دی کہ کیا ایگزیکٹلی ہوا کیا, ایسے ہی ہے؟ جی جو مجھے پتا تھا وہ میں نے پرائم منسٹر کو جب میں ملنے گیا نیکسٹ ڈے انہوں نے مجھ سے پوچھا, اور جب میں آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے پورا ایگزیکٹلی بتانا کہ ہوا کیا تھا. تو جو چیزیں مجھے پتا تھیں وہ میں نے ساری ان کے گوش گزار کر دی, اور وہ ایگزیکٹلی وہی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ٹی وی چینل پہ بتائیں. الزامات بھی لگتے ہیں سندھ گورنمنٹ پہ کہ کاغذوں میں یہاں پہ سب کام ہو جاتا ہے, پروجیکٹس ہو جاتے ہیں, میگا پروجیکٹس بھی ہو جاتے ہیں, چھوٹے پروجیکٹس بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جب زمین پہ جا کے دیکھا جاتا ہے تو وہاں پہ ایسا نہیں نظر آتے وہ پروجیکٹس. تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ آنا چاہوں گا. آپ کے خیال میں ابھی کئی چیزیں ایسی ہیں سندھ گورنمنٹ کے اندر جو الزامات بھی لگتے ہیں سندھ گورنمنٹ پہ کہ کاغذوں میں یہاں پہ سب کام ہو جاتا ہے, پروجیکٹس ہو جاتے ہیں, میگا پروجیکٹس بھی ہو جاتے ہیں, چھوٹے پروجیکٹس بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جب زمین پہ جا کے دیکھا جاتا ہے تو وہاں پہ ایسا نہیں نظر آتے وہ پروجیکٹس. ابھی بھی ایسے ہی ہے.
دیکھیے رانا جی، اب دنیا چینج ہو گئی ہے. اب ہماری انفارمیشن، آپ کی انفارمیشن آپ کے کیمرے کی حد تک محدود نہیں رہ گئی یا اس کی محتاج نہیں رہ گئی. اب سوشل میڈیا ایک ایسا نیٹ ورک آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی رہ نہیں سکتی. ہر آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، ہر آدمی کی جیب میں ریکارڈنگ ہو سکتی ہے. ہر آدمی ایک دوسرے سے ڈرا اور سہما رہتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک بہت بڑا پیمانہ یا آلہ بن گیا ہے کہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور اس میں کیمرہ بھی ہے اور ریکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے. یہ اب ممکن نہیں رہا کہ وہ پل نہ بنے اور کاغذوں میں لکھ دیا جائے کہ پل بن گیا ہے. اس کی پل کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں 19-20 ہو سکتا ہے، اس کے ٹینڈرنگ میں اوارڈ میں 19-20 ہو سکتا ہے، اس کی کاسٹنگ میں 19-20 ہو سکتا ہے معاملہ، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ سرے سے پروجیکٹ ہو ہی نہ اور کاغذوں میں وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہو کہ ہو گیا. کسی زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا، آج کل نہیں ہو رہا. جی ایسا مجھے یاد ہے، ایسا ہوتا تھا. اچھا مجھے بتائیں، لوکل باڈیز الیکشنز جو ہے وہ کوئی ریلیف دے سکیں گے کراچی کے لوگوں کو؟ دیکھیے اگر تو جو میئر کے اختیارات ابھی ہیں جو لاسٹ تھے اس کے وسیم کے، اس اختیار پہ میئر لانا بالکل بیکار ہے. اگر تو جو کورٹ میں اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب خود جس کے مدعی ہیں، انہوں نے اس کی اپلیکیشن ڈالی ہے تو 140A کی، اگر اس کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے اور میئر کو اختیارات اس کے مل جاتے ہیں تو کوئی بھی میئر ہو وہ کامیاب میئر ہو سکتا ہے. ہم یہاں پہ ایک ویل ری انوینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میئر کو ہم بس بنائیں پوسٹ مین کہ وہ صرف ایک طرف سے تنخواہوں کے پیسے لے، دوسرے ہاتھ سے تنخواہوں کے پیسے دے دے. اس کے علاوہ نہ وہ کچرا اٹھا سکتا ہے، نہ وہ روڈ بنا سکتا ہے، نہ وہ پانی کا مختار ہے، نہ اس کے اور کوئی دوسرے ادارے ہیں. تو وہ میئر بالکل فضول بیکار میئر ہے. میں نے دیکھا ہے پورا ٹینیور اور اس طرح میئر کو روتے تڑپتے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پائے اور وہ کرنا چاہتے بھی تھے تو کچھ نہ کر سکیں. نالے صاحب وہ نہیں کر سکتے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ان کے نیچے نہیں ہے. باقی آپ کو پتہ ہے کراچی میں ہر قدم کے اوپر ایک نئی اتھارٹی ہے، KDA، LDA، MDA، CDA، نہ جانے کیا کہ یہاں پہ 13-14 ڈفرینٹ آ جاتی ہیں. اگر آپ نے یہاں پہ 10 کلومیٹر کے اوپر اگر آپ نے آپٹک فائبر سسٹم ڈالنا ہو تو 10 ڈفرینٹ ایجنسیز آپ کے بیچ میں آتی ہیں. کہیں کنٹونمنٹ بورڈ آ جاتا ہے، کہیں DHA آ جاتا ہے، کہیں KMC آ جاتا ہے، کہیں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی آ جاتا ہے، لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ریلوے اتھارٹی. مصیبت ہو جاتی ہے، ایک سے آپ کو مل جائے پاور تو دوسرا منع کر دیتا ہے، دوسرے سے مل جائے تو تیسرا منع کر دیتا ہے. تو سمجھ نہیں آتی کہ کام کیا جائے کہ نہ کیا جائے. میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. اسی وجہ سے یہاں پر جو میگا منصوبے ہوتے ہیں وہ پھنس کے رہ جاتے ہیں، وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتے ہیں. یہی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اور وہ ایگری بھی انہوں نے کیا اس چیز کے اوپر کہ کراچی میں سنگل اتھارٹی ہونی چاہیے. نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے صوبے میں جو ہمارے بڑے شہر ہیں خاص طور سے وہاں پہ سنگل اتھارٹی ہونی چاہیے، چاہے وہ سکھر ہو، لڑکانہ ہو، دادو ہو، کراچی ہو، حیدرآباد ہو. وہ وہاں پر سنگل اتھارٹی کا قیام بڑا ضروری ہے جس کے اوپر اب کام ہو بھی رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ کافی آگے پہنچ گیا ہوگا کیونکہ میں ایپیکس کمیٹی کا ممبر ہوں نہیں. اس میں اسد عمر ہیں، علی زیدی ہیں، چیف منسٹر ہیں اور دیگر ادارے اس کے اندر موجود ہیں. وہ لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. PDM جو ہے آپ کے خیال میں ابھی تک انٹیکٹ ہے یا PDM جو ہے وہ فزل آؤٹ کر چکی ہے؟ Let's see, we are keeping our fingers crossed on this one کہ شاید کوئی حالات ٹھیک ہو جائیں کراچی کے اور آپ کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہو جائے تو بہت بہتر ہو جائے گا. ایک چیز سمجھائیں مجھے، یہ میں تھوڑا نیشنل لیول پہ جانا چاہوں گا کیونکہ آپ کا بڑا اہم رول رہا ہے PTI میں اور ابھی بھی ہے. PDM جو ہے آپ کے خیال میں ابھی تک انٹیکٹ ہے یا PDM جو ہے وہ فزل آؤٹ کر چکی ہے یا ہو چکی ہے؟ PDM ابھی انٹیکٹ نہیں ہے لیکن فزل آؤٹ بھی نہیں ہوئی ہے، بٹ اٹس ان دا پروسیس آف فزلنگ آؤٹ. آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کچھ اور کہہ رہے ہیں، ان کے لوگ نیچے ٹی وی پہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، مریم نواز کچھ اور کہہ رہی تھیں کل تک، اور کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ اداروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اسٹیٹ آف پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کے لوگ کوئی اور بات کہہ رہے ہیں.
پیپلز پارٹی کا سٹانس بالکل ہی فرق ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا اس تقریر سے جو نواز شریف کر رہے ہیں اس سے کوئی تعلق واسطہ ہمارا نہیں ہے, اور وہ فیکٹس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے جنرلوں کے اوپر الزامات لگائے ہیں اس کے جواب وہ کب تک دیں گے. تو یہ تو ویسے ہی ایک انہولی الائنس تھا. اس کے اندر جو سارا کچھ ہے, مجھے پتا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کو پسند نہیں کرتے. مولانا فضل الرحمان کی کوئی چیز بلاول کی کسی سوچ سے نہیں ملتی. وہ نواز شریف اپنا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ سے آرمی کو برا بھلا کہا ہے, انہوں نے ہمیشہ سے جنرلوں کے خلاف بات کی ہے, علاوہ ضیاء-ال-حق کے. یعنی ضیاء-ال-حق کے علاوہ پاکستان میں کوئی ایک جنرل ایسا نہیں ہے جو نواز شریف کو ایک آنکھ بھایا ہو, چاہے انہوں نے خود لگایا ہو, چاہے وہ جب گورنمنٹ میں آئے تو جنرل لگا ہوا تھا. آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں. ایک کوئی جنرل مجھے بتا دیں جو ان کو سوٹ کیا ہو. ان کو کمفرٹ, ان کی پتہ ہے کمفرٹ کیا ہے؟ ان کی کمفرٹ یہ ہے کہ نواز شریف مانگ کیا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں آرمی سے کہ ایک منتخب حکومت کو آپ ہٹائیں, پھر آپ ہمیں اقتدار میں لائیں, پھر آپ آرمی کا رول ختم کر دیں 5 سال کے لیے, اس کے بعد اگلے 5 سال بعد آپ پھر ہمیں لائیں, اور اس کے بعد اداروں کا کوئی رول سیاسی نہیں ہونا چاہیے. یہ ایکچولی ان کا پیغام ہے جس وقت یہ دے رہے ہیں. یہ کر یہ رہے ہیں کہ ان کا دل یہ چاہتا ہے نواز شریف کا کہ یہ وزیر اعظم بنے, کیپٹن صفدر کو یہ بنا دیں آرمی چیف, مریم نواز کو یہ بنا دیں نیب کا چیئرمین, اور اسحاق ڈار کو یہ بنا دیں چیف جسٹس آف پاکستان. پھر آپ دیکھیں ایسا گولی پاکستان چلائیں گے کہ کمال ہو جائے گا. پھر کوئی نہیں روک ٹوک کرنے والا ہوگا. اس طرح کا ان کو بنانا ریپبلک پاکستان بنانے کی خواہش ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ ان کا یہ احتجاج ہے کیا, کس لیے ہے, پتہ تو چلے نا. یعنی اپوزیشن احتجاج کر کس لیے رہی ہے کہ نمبر 1 کہ جی آپ احتساب نہ کریں, نمبر 2 کہ آپ ہم سے رسیدیں نہ مانگیں. نواز شریف سے کیا مانگ لیا, جان تو نہیں مانگی یار, رسید مانگی ہے کہ جن اپارٹمنٹس کا آپ نے وہاں پہ اپنی جائیداد دکھائی ہے جو آپ کے اولاد کی جائیداد ہے اس کی رسید دے دو. وہ کہنا میں رسیدہ نہ کٹنے کا, باقی جو مانگ لو, جان لے لو, میری رسید نہیں مانگو. ہے ہی نہیں ادھر رسید, کہاں سے دے گا؟ تو وہ رسیدیں نہ دینے کے لیے وہ پاکستان کے اداروں میں تصادم کرانے کے لیے تیار ہیں, وہ پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہیں, انٹرنیشنل کانسپریسی اگینسٹ پاکستان کا حصہ بننے کو تیار ہے. رسید نہیں دے گا. عمران اسماعیل صاحب دیکھیں, آپ ہاؤ ڈو یو فیل اٹ کہ جب یہ سارے کیسز چل رہے تھے اور یہاں پہ ساری چیزیں سامنے بھی آئیں, لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ اسی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں جا کے رہتے بھی ہیں, اسی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں میاں نواز شریف صاحب میڈیا سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں, سب کچھ وہی ہوتا ہے جس کو وہ ڈینائی کرتے رہے کافی عرصے تک. سو ہاؤ ڈو یو پیپل ٹیک اٹ؟ نہیں, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا چوری کا مال ہے, اور یہ سارا ٹوٹل جھوٹ بھی بولتے رہے ہیں. یہ انہوں نے اسمبلی میں جو تقریر کی کہ جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع, وہ ذرائع سے خود ہی مکر گئے اس کے بعد کہ یہ ذرائع وہ نہیں ہے. یہ تو ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ, کیونکہ جھوٹ کے پاؤں ہوتے نہیں, لہٰذا ون lie leads to another, وہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے ان کو مسلسل. وہ یعنی کتنی مشکل تھی یہ بات بتانا کہ یہ پیسے کس پیسوں سے یہ اپارٹمنٹ خریدے گئے, ان کی رسید یہ رہی. مبشر صاحب آپ نے ساری زندگی کام کیا ہے, میں آج بھی آپ سے پوچھوں نا کہ آپ کا 25 سال پرانا جو مکان تھا جس میں آپ چلیں کرائے پہ رہتے تھے, اس کی رسیدیں آپ کے پاس ہیں تو پوری فائل آپ کے پاس موجود ہوگی. 30 سال پرانی گاڑی کی فائلیں آج بھی مل جاتی ہیں ہمیں اپنے گھر سے کہ یار یہ گاڑی ہمارے پاس تھی, کرولا تھی, فلانا تھی, اس کی بھی فائل مل جاتی ہے کاپی گاڑی بیچنے کے بعد. یہ وہ جائیداد جو آپ کے پوزیشن میں ہے, جو آپ کے پاس ہے, آج بھی آپ کی ملکیت ہے, وہ کہتے ہیں اس کی رسید نہیں ہے. مجھے یہی نہیں پتا کہ آیا کہاں سے تھا. وہ ٹیٹیاں لگ رہی ہیں. ایک شہباز شریف کے 2 شوگر مل کے اندر سے 24 ارب روپے کی جعلی اکاؤنٹ میں سے پیسے نکل آئے, اور یہ مفروضے پہ بات نہیں ہو رہی ہے, یہ پیسے فزیکلی پکڑے گئے ہیں, وہ فزیکلی بینک اکاؤنٹ سیز کیے گئے ہیں, ان کی دستخط ہیں, ان کے یہ اس میں موجود ہیں اس کے اندر. وہ آگے سے مکر جاتے ہیں کہ جی میں تو ہوں ہی نہیں, اینڈ رزلٹ نہیں نکل رہا. سو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ پھر آپ کیا اس کو کیسے لے کے چلیں گے اپنے پورے اسمبلی کو؟ یہ ثابت کرنا پروسیکیوٹر کا کام ہے. ہم نے سارے ڈاکومنٹس دے دیے ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی کیس ہم نے تو بنایا ہی نہیں ان کے خلاف. یہ تو سارے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیس بنائے ہوئے ہیں,
اور یہ سارے بناتے اس لیے تھے کہ ایک دوسرے کو کنٹرول کریں گے, اور یہ ہوتے تھے کنٹرول. یہ آج بھی کنٹرول ہونے کے لیے تیار ہیں. ابھی عمران خان ان کو کان میں کہہ دے کہ تمہاری کل سے میں جو ہے وہ ساری چیزیں رکوا دیتا ہوں, فکر نہ کرو, تو یہ کل سے آپ دیکھیں جے جے کار ہو جائے گی. یہ کہیں گے چلاؤ حکومت, اب بات کریں گے ہم آپ سے 5 سال کے بعد. یہ تو سارا جھگڑا جو ہے وہ ہے اسی چیز کا کہ ہمیں نہ کچھ کہو, باقی جو مرضی کر لو. اس وقت ان کا میٹر آف سروائیول کی بیٹل, یہ جنگ یہ لڑ رہے ہیں کہ ان کو یہ جنگ نہیں ہے کہ ان کے سیاسی کیریئر کا کیا ہوگا. ان کی جنگ یہ ہے کہ انہوں نے جو اتنے عرصے میں جو لوٹ کا مال جمع کیا ہے, اگر یہ پلنڈر منی نکل گئی باہر اور یہ ساری چیز قوم کے سامنے آ گئی تو پھر ان کا کیا ہوگا. تو لہٰذا انہوں نے تو یہ بیٹل لڑنی ہے, اور وی ور ریڈی مینٹلی فار اٹ, کہ یہ ہمیں پتا تھا کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے. یہ آج الزام لگاتے ہیں عمران خان کی حکومت پہ کہ جی یہ بتا دیں جی آپ نے کیا کیا. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اکانومی کے اوپر؟ صرف ایک نظر ڈال لیں. پاکستانی روپی از رینکڈ ایز ایشیاز 3rd بیسٹ کرنسی. 10 روپے اگینسٹ US ڈالر ان لاسٹ 72 ڈیز پاکستانی روپی نے ریکور کیا. ایکسپورٹ سرج ان فرسٹ کوارٹر ان 2021. اس کے اندر سیمنٹ 8% ایکسپورٹ بڑھی ہے, ہماری انجینئرنگ گوڈز کی 19% ایکسپورٹ بڑھی ہے, 44% ہماری IT اینڈ ITS کی ایکسپورٹ بڑھی ہے, 23% فارماسیوٹیکل کی ایکسپورٹ بڑھی ہے, 20% ٹرانسپورٹ اکوپمنٹ ہم نے زیادہ بیچا ہے, اور کٹلری 18% ہماری بڑھ گئی ہے ایکسپورٹ کے اندر. فورن ایکسچینج ریزروز کے اندر پاکستان اکتوبر 2019 میں 8 بلین پہ کھڑا ہوا تھا, اکتوبر 2020 پہ 12 بلین پہ ہم کھڑے ہوئے, ہمارے ریزرو بڑھ گئے. کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس پاکستان کا 17 سال کے بعد سرپلس آیا ہے, جو 792 ملین ڈالرز کے اندر سرپلس ہوا ہے پاکستان 17 سال کے بعد. یہ سارے کلیمز ان لوگوں کے اپنی جگہ ہیں کہ جی ہم نے اکانومی کو بوم کر دیا تھا. وہ مشرف صاحب کہتے ہیں جی میرے ٹائم میں اکانومی بہترین تھی, زرداری صاحب کہتے ہیں میرے ٹائم میں بہترین تھی, نواز شریف کا تو آپ پوچھیں ہی نہ, وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اڑتی جامع ہوا دے نال تھی ہماری اکانومی. اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کی جو 68% بڑھی ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ اچیومنٹس ہیں نا ہماری حکومت کی. اس کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ اس کا کوئی امپیکٹ اس غریب آدمی پر نہیں آئے گا؟ ٹماٹر کی قیمت کو پکڑ کر رونے سے کوئی حاصل نہیں. 2017 میں اسی سیزن میں ٹماٹر 300 روپے کلو بکا ہے, بیکاز ٹماٹر سردیوں میں پیداوار کم ہو جاتی ہے, ٹماٹر کی فصل خراب ہو جاتی ہے. اور یہی اسی ملک کے اندر ٹماٹر 10 روپے کلو بھی بکا ہے, اور پھر آپ دیکھیں گے ٹماٹر کو 10, 12, 15 روپے پہ آتے ہوئے. یہ پیمانہ نہیں ہوتا اکانومی کو ناپنے کا کہ جی ٹماٹر کتنے کا ہو گیا. کہ ٹماٹر سے اکانومی نپتی ہے, آلو سے اکانومی نپتی ہے کیا؟ اکانومی کو ناپنے کے ذرائع ان کے چیزیں اور ہوتی ہیں. تو لہٰذا ہمیں تھوڑا سا براڈ اسپیکٹرم میں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. پاکستان کہاں تھا آج سے 2 سال پہلے, اور پاکستان کہاں پہنچ گیا ہے 2 سال کے اندر. PTI والے سینٹ میں اگر سیٹیں لے گئے اور اکانومی کو سنبھال لیا آپ لوگوں نے, جس طرح ابھی انڈیکیٹر نظر آ رہے ہیں, تو پھر تو then there is going to be no stopping. اس لیے سارا زور لگ رہا ہے یا کوئی اور بھی وجوہات ہے؟ آف کورس ایسے ہی ہے. دیکھیں نا, ہمیں تو آج ہماری اپنی ان پارٹیوں کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے, جو دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے, ساری دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے کووڈ کو ڈیل کیا ہے, عمران خان کا جو ویژن تھا کووڈ کو ڈیل کرنے, کتنا پریشر تھا عمران خان کے اوپر. میں جانتا ہوں, میں بیٹھتا تھا ان کے ساتھ میٹنگز کے اندر, کہ وہ کہتے تھے کہ جی بس بند کر دینا چاہیے, ہر چیز بند کر دو. میرے گھر پہ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ تم عمران خان کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ ہر چیز بند کر دینی چاہیے. اور ایک عمران خان اکیلا اس بات پہ بزد تھا کہ میں پورا پاکستان بند نہیں کروں گا, یہاں تباہی پھیل جائے گی, ہم نے اسٹریٹجک لاک ڈاؤن کریں گے, اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ ہم جائیں گے. مذاق اڑاتے تھے لوگ اس وقت کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, اس کے بعد کیوٹ لاک ڈاؤن انٹروڈیوس کرا دینا, پھر اگلی لاک ڈاؤن انٹروڈیوس کرا دینا. میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کو پاس خان صاحب کے پاس ویژن تھا, ہی اسٹوڈ بائی ہز ویژن. انہوں نے اسد عمر کو گائیڈ کیا کہ تم نے اس طرح سے کام کرنا ہے, اس کے علاوہ نہیں کرنا ہے, میں پاکستان کو لاک ڈاؤن نہیں کروں گا. موسٹ پاپولر ڈیسیجن اس وقت عمران خان کا ہوتا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کر دیتے تو ساری دنیا واہ واہ کرتی ہے, 1 منٹ میں پورا پاکستان کہتا ہے بہت اچھا ڈیسیجن لیا. وہی عمران خان نے اس وقت سخت ڈیسیجن لیا, لوگوں نے برا بھلا کہا, وہ سنا, اور آج دنیا اس اقدام کی تعریف کر رہی ہے کہ اس نے اچھا کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا, ورنہ تو تباہی پھیل جاتی. اکراس بارڈر انڈیا میں تباہی پھیل رہی ہے, پاکستان میں نہیں پھیل رہی. اکراس بارڈر آپ دیکھ لیں, ہمارے پاس ہر جگہ کدھر بھی آپ دیکھ لیں, چائنا میں آپ دیکھیں, وہاں پہ بھی جہاں انہوں نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا وہاں پر بھی بڑے ہیں کیسز. پاکستان نے بہت ہی اسٹریٹجکلی اس کو ڈیل کیا ہے. ہمیں یہ بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے, کیس اسٹڈی بن گیا پاکستان دنیا میں کووڈ کے لیے, اور ہمیں یہاں پہ گالیاں دے رہے ہیں اس کے اوپر.
سو آئی ڈونٹ تھنک ان کو علاوہ اپنے پیسے بچانے کے اور اپنی چوری بچانے کے ان کے پاس کوئی اور موٹو ہے. مجھے اپوزیشن صرف یہ بتا دے کہ کس بیسس کے اوپر وہ اس وقت باہر نکلے ہوئے ہیں, ان کی ایک میجر ڈیمانڈ کیا ہے وہ آپ بتا دیں. وہ تو کل آئی گئی میجر ڈیمانڈ. کل انہوں نے مریم نواز نے بی بی سی کے انٹرویو میں جو بھیانک انکشاف کیا ہے, جو اپنے دل کی آواز ان کی تھی کہ جی پہلے اس حکومت کو ہٹاؤ پھر ہم آپ سے بات کریں گے. اب یہ کس سے بات کر رہی ہیں؟ یہ تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کے چل رہے تھے, اس کا ڈھول پیٹ رہے تھے اتنے عرصے سے. کہاں گئی ووٹ کی عزت؟ اب آپ بات کر رہے ہیں ہماری آرمی کے ساتھ بات کرنے کے لیے کنڈیشن ڈال رہے ہیں کہ آپ پہلے منتخب حکومت کو گھر بھیجیں. یعنی منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں نا. ایک تو آپ جمہوری طریقہ ہے کہ آپ اسمبلی میں ووٹ آؤٹ کر دیں, ان کو گھر بھیج دیں, اور دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ آرمی سے کہیں کہ جی آپ زبردستی ان کو اٹھا کے گھر بھیج دیں. سو دے آر ایکچولی آسکنگ دس ناؤ. دس از کمنگ ٹو دس ہیز کم ڈاؤن ٹو دس کہ اب وہ جو کل تک آرمی سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے, جو کل تک ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف کو وہاں لندن سے بیٹھ کے جو شخص برا بلا کہہ رہا تھا, جو اسٹیٹ آف پاکستان کو برا بلا کہتا ہے, جو پاکستان کے سسٹم کو, پاکستان کی جوڈیشری کو, پاکستان کی نیب کو, پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت پاکستان کو نہیں مانتا, وہ اب بات کرنے کو تیار ہے کہ آپ اگر اس حکومت کو ہٹا دیں تو میں آ جاؤں گا. صرف ایک چیز آپ کو بتا دوں رانا جی, میری بات لمبی ہو گئی, ایم سوری, کہ اگر صرف آج اس بات پر تیار ہو جائے نا کہ عمران خان مائنس عمران خان ہم کر لیتے ہیں, تو یہ سارے تیار ہیں, یہ سب ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ایک ہی شخص ہے جو ان کے ساتھ احتساب کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے, جس نے بغیر خوف و خطر کے ان سے حساب لینا ہے. لہٰذا یہ صرف ان کی لڑائی طریق انصاف سے نہیں ہے, ان کی لڑائی عمران خان سے ہے. یہ صرف عمران خان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, عمران خان کو ہٹانے کے در پہ ہیں کہ کسی طرح عمران خان ہٹ جائے, باقی ہم سنبھال لیں گے ہر چیز کو. اور یہ میں آپ کو یہاں پہ خوشخبری بھی دے دوں کہ انشاءاللہ عمران خان نہ صرف یہی ٹینیور اپنا پورا کریں گے بلکہ اگلے انتخابات میں بھی عمران خان ہی ہوگا. لہٰذا ان کو اپنا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لینا چاہیے, پاکستان میں ان کو سیف ہیون نہیں ملے گی. چلو یہ بہت بڑی بات کر دی آپ نے. خیر اینی ویز عمران اسماعیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا. اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو آن مائی شو. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.